अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सेहत का ख्याल करते हुए पढ़ लिख रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इलेक्शन बहुत जल्दी बिहार में होने वाला है, हम सब लोग उससे वाकिफ़ हैं, अवगत हैं। तो इलेक्शन को सामने रखते हुए ख़ास तौर से इस वक्त बिहार में जिसकी सरकार है, उन्होंने आपके लिए नौकरी की बौछार कह सकते हैं ऐसा लाने की उनकी कोशिश है। और ख़ास तौर से टीचर की जो वैकेंसी है, अभी आपने जो शिक्षा मंत्री है उनका भाषण सुना होगा। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि डोमिसाइल पहलू लागू होगा और ज़रूरी भी है और ये होना भी चाहिए। इससे हमारे बिहार के बच्चे वंचित नहीं हो पाएंगे और उनको उसका हक मिलेगा, उसका हिस्सा मिलेगा। ऐसे में क्या होता है, अगर ये डोमिसाइल पहलू लागू नहीं होता है तो फिर बहुत से वो लोग जो बाहर के होते हैं उन्हें तो नौकरियां मिल जाती हैं, लेकिन जो हमारे अपने बच्चे हैं, अपने बिहार के हैं, वो लोग इससे वंचित रह जाते हैं, इससे महरूम रह जाते हैं। तो लिहाजा एक अच्छी खबर है। और साथ ही साथ STET का एग्ज़ाम, स्टेट का भी एग्ज़ाम होना है जो तय है। और ऐसे जो लोग BEd कर चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो लोग ज़रूर 9th-10th का टीचर बनेंगे। अच्छी बात है जो कि तो ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है। और साथ ही इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अचानक से वैकेंसी का ऐलान होगा और नोटिफिकेशन जारी होगा और तेज़ी के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। ये बात आप लोग अपने जहन में रखें। इसलिए रेगुलर इस्तेमरार के साथ कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि आप अगर रोज़ पढ़ेंगे तभी जाकर के एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है ना? तो चलिए, आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये प्योर NCERT पर फोकस है। मैं आपको बता दूं कि NCERT, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, यही आपका बेस होता है। अब जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक उस पर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, आप लोग इतना समझते ही हैं। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, TRE 1 के हों, TRE 2 के हों, TRE 3 के हों, री एग्ज़ाम का हो, मैंने भी एनालिसिस किया है, तज्ज़िया किया है, पाया है कि अक्सर क्वेश्चन उसके वो हैं जो NCERT बेस्ड है। एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं बहुत कम है, लेकिन जो बेस है वो NCERT है। NCERT से ही, यानी उनके जो बुक्स हैं उनसे ही क्वेश्चन लिया गया है। तो ये जो नोट्स की शक्ल में मेरे पास जो चीज़ मौजूद थी, ये प्योर NCERT पर समझिए कि मुश्तमिल है और उन्हीं के क्वेश्चन हैं। उन्हीं से मैंने कुछ क्वेश्चन अख्ज़ किए हैं और वो लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, बहुत इजाज़ के साथ, बहुत मुख्तसरन लेकिन बहुत अहम। लिहाजा गौर से सुनिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है कि बेतकल्लुफ़ी क्या है। ये सवाल है कि बेतकल्लुफ़ी क्या है। ये सवाल है कि बेतकल्लुफ़ी क्या है। जवाब क्या है भाई? ये एक इंशाइया है, कन्हैया लाल कपूर की है। इसमें दो जवाब मिल गए आपको। सवाल ये भी हो सकता है कि बेतकल्लुफ़ी क्या है, ऑप्शन में रहेगा नज़्म है, नसर है और मसनवी है, क्या है? तो ये एक इंशाइया है। और फिर ये इंशाइया जो है वो किन की है? तो कन्हैया लाल कपूर की है। और कन्हैया लाल कपूर एक ऐसे अदीब हैं जिनका शुमार मज़हिया निगारों में होता है। अभी आप पढ़ेंगे इनके बारे में, आप इतना फ़िलहाल देख लीजिए, कन्हैया लाल कपूर। ठीक। सवाल है कि नेकी और बदी क्या है? नेकी और बदी, ये नेकी और बदी क्या है? जवाब है ये एक नज़्म है। किनकी नज़्म है भाई? नज़ीर अकबराबादी। किनकी नज़्म है ये? नज़ीर। सवाल नेकी और बदी क्या है? तो नेकी और बदी एक नज़्म है। किनकी नज़्म है? नज़ीर अकबराबादी। उसके बाद सवाल है कि कौल का पास क्या है? कौल का पास क्या है? तो जवाब उसका क्या है भाई? ये एक कहानी है। किनकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की। ये याद रहे, कौल का पास, यानी कौल का जो पास है, उनकी अहमियत क्या होती है ज़ुबान की। ये क्या है भाई? ये एक कहानी है। किनकी है? मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई।
ہستی اپنی حباب کی سی ہے. یہ غزل ہے. کن کی غزل ہے بھائی؟ یہ میر تقی میر صاحب کی غزل ہے. آپ سب لوگ جانتے ہوں گے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے. زبانوں کا گھر ہندوستان کیا ہے بھائی؟ زبانوں کا گھر ہندوستان یہ کیا ہے بھائی؟ جواب ہے یہ کہ یہ ایک مضمون ہے. کن کا مضمون ہے بھائی؟ سید احتشام حسین، جو ایک نقاد بھی ہیں اردو کے. سوال ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی ایک غزل ہے. کن کی ہے؟ ابراہیم ذوق صاحب کی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آگے دیکھیے، آدمی کی کہانی کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ آدمی کی کہانی. آدمی کی کہانی کیا ہے؟ تو یہ ایک مضمون ہے. کن کی مضمون ہے؟ کن کا مضمون ہے یہ؟ محمد مجیب صاحب کا ایک مضمون. اور محمد مجیب صاحب کون ہے یہ دیکھنے کو آپ کو آگے ملے گا. سوال ہے کوئی امید بر نہیں آتی، کیا ہے یہ کیا ہے؟ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ یہ غزل ہے. کن کی ہے؟ مرزا غالب صاحب کی. کن کی ہے بھائی؟ مرزا غالب صاحب کی. کارتوس کیا ہے؟ یہ ایک ڈرامہ ہے. کارتوس کیا ہے بھائی؟ ایک ڈرامہ ہے. کن کا ڈرامہ بھائی؟ حبیب تنویر صاحب. کیا ہے یہ؟ حبیب تنویر صاحب کا ایک ڈرامہ. کاٹ کا گھوڑا کیا ہے؟ کاٹ کا گھوڑا یہ ایک کہانی ہے. کن کی لکھی ہوئی ہے؟ رتن سنگھ کی. یہ رائٹر ان کے کون ہے؟ رتن سنگھ صاحب. اونتی کیا ہے؟ تو یہ ایک جاپانی لوک کہانی کا ترجمہ ہے. یہ بھی یاد رہے آپ کے سامنے. قدم بڑھاؤ دوستو کس کی نظم ہے؟ بشر نواز صاحب کی نظم ہے. بشر نواز صاحب کون ہے اور ان کا کیا کیا کارنامہ رہا ابھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا. اب چلیے، تعارف شعراء و ادبا ایک میں نے ایک عنوان ڈالا ہے. ان کے تعلق سے اب جتنے بھی جو فیمس این سی آر ٹی میں جو کہ چیزیں ہیں انہوں نے کہہ لیجیے شامل کیا ہے. میں نے ان کو سامنے رکھ کر کے کچھ چیزیں آپ کے لیے اخذ کی ہیں ماسٹر نوٹس کی شکل میں. اب آپ لوگ ان کو نوٹ کرتے جائیے اور دیکھتے جائیے. سوال کیا ہے؟ کنہیا لال کپور کون ہے؟ دیکھیے، اگر ایسے پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کم وقت میں بہت ساری چیزیں جو بہت ضروری ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کے نالج میں آ جائے گا. اور اس سے سوال کا پھر جب میں اسے ایم سی کیو کو فارم میں لے کر آؤں گا تو پھر آپ کو جواب دینا آسان ہوگا. اور یہ مان کے چلیے یہی چیزیں آپ کو ایگزام میں دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ یہ این سی آر ٹی مول این سی آر ٹی ہے، بالکل ایک دم کور این سی آر ٹی کا آپ کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ آپ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایڈوانس لیول کی بھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے نا؟ کنہیا لال کپور کون ہے؟ تو کنہیا لال کپور ایک ادیب ہے جو 1980 میں لاہور میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے بھائی؟ این سی آر ٹی کے حساب سے لاہور میں پیدا ہوئے. طنز و مزاح ان کا خاص میدان تھا. پیروڈی میں بھی ان کو خاص مہارت حاصل تھی. زندگی کے عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا ان کی خاص پہچان تھی. نوک نشتر، بالوں پر نرم گرم، اور اس کے علاوہ گرد کارواں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے، سنگ و وحشت، شیشہ و تیشہ، کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں. کیا ہے بھائی؟ یہ سب ان کی مشہور کتابیں ہیں. اگر آپ کے ایگزام میں سوال آ جائے کہ بھائی بالوں پر کن کی تصنیف ہے، اب آپشن میں کنہیا لال کپور صاحب بھی ہے تو آپ کو پتہ رہے گا کہ بھائی کنہیا لال کپور کا یہ لکھا ہوا ایک ان کی مشہور کتابیں ہیں. ایسے ہی نازک خیالیاں، نئے شگوفے، یہ سب انہیں کی مشہور کتابیں. اب چلیے نذیر اکبر آبادی کو پڑھتے ہیں. نذیر اکبر آبادی کون تھے بھائی؟ نذیر اکبر آبادی کون ہے؟ سوال کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کون تھے؟ جواب، نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ محمد ولی محمد تھا. کیا نام تھا؟ ولی محمد تھا. وہ دلی میں 1740 سے پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے بھائی؟ 1740 عیسوی میں پیدا ہوئے. لیکن جلد ہی وہ ماں خاندان آگرہ میں آ کر بس گئے. اور آگرے میں آ کر بس گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر تھے. یہ سوال ہے کہ یہ کیسے شاعر تھے؟ یہ عوامی شاعر تھے، یعنی عوام کے مسائل پر گفتگو کرنا ان کا اصل خاصہ رہا ہے. یعنی عوام کے جو پرابلمز ہوئے ہیں، ان کی جو پریشانیاں رہی ہیں، ان کی ترجمانی کرنا ان کی عادت تھی نذیر اکبر آبادی صاحب کی. ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی کی گئی ہے اور خاص طور پر انسانی زندگی کے مختلف پہلو پر انہوں نے شاعری کی ہے، مختلف نظمیں لکھی ہیں. ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی ذخیرہ موجود تھا. الفاظ کا یعنی دیکھیے، آپ کسی بھی زبان میں اگر آپ کے پاس الفاظ کا غیر معمولی ذخیرہ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب آپ نامور ادبا اور شعراء کے فہرست میں شامل ہیں. ان کے کلام میں تاثیر بہت تھی. ان کی کچھ نظمیں جو قابل ذکر ہیں وہ کیا ہیں؟ روٹیاں. اب دیکھیے غربت کو انہوں نے بیان کیا. روٹیاں، بنجارہ نامہ، مفلسی، ہولی، آدمی نامہ، بتائیے آدمی نامہ، کرشن کنہیا کا بال پن وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں. یہ سب ان کے کیا بھائی؟ یہ سب ان کی نظمیں ہیں، یاد رکھیے گا. ان کی وفات کب ہوئی؟ 1830 میں ہوئی تھی.
یاد رکھیے گا 1740 میں پیدا ہوئے اور 1830 میں ان کی وفات ہو گئی. اب اگلا نمبر ہے اردو زبان و ادب کے اور خاص طور سے تحریک زبان و اردو ادب کے یہ بڑے نامور اور خاص طور سے کہہ لیجئے کہ ایک بڑا نام ہے اردو ادب کے لیے اور ہندی کے لیے دونوں کے لیے کہ منشی پریم چند صاحب. ان کے بغیر اردو ادب ادھورا کہہ سکتے ہیں آپ. جو لوگ کہتے ہیں اردو مسلمانوں کی زبان ہے ان کو سمجھنا چاہیے یہ زبان مسلمانوں کی نہیں. یہ فراق گورکھپوری اور منشی پریم چند کنہیا لال کپور ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو جو ان کی بھی زبان رہی ہے. اور صحیح بات تو یہ کہ زبان کا کوئی وارث نہیں ہوتا, جو پڑھتا لکھتا ہے اسی کی وہ زبان ہوتی ہے. کسی کی میراث نہیں ہوا کرتی, کسی کی بپوتی نہیں ہوا کرتی کسی بھی زبان پر. جو پڑھے گا لکھے گا جس زبان کو آگے بڑھائے گا وہی اس کی زبان ہوا کرے گی. ٹھیک ہے. منشی پریم چند کون تھے؟ پریم چند کی پیدائش بنارس کے گاؤں لمہی میں 1880 میں ہوئی تھی. ان کا اصل نام کیا دھمپت رائے تھا. یہ سوال آتا ہے کہ منشی پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ دھمپت رائے. کیا نام تھا؟ بہت مشہور ہے یہ. اور ان کی جو ابتدائی تعلیم گاؤں کے ایک مدرسے میں ہوئی تھی. میٹرک پاس کرنے کے بعد 1899 عیسوی میں 1899 عیسوی میں بنارس کے قریب چنار گڑھ کے ایک مشن اسکول میں اسسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے, جو مشنری کی اسکول ہوتی ہیں انہی میں اسسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے ملازم ہو گئے. اور پھر 1905 کو کانپور کے ضلع اسکول میں استاد کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا. کیا ہوا؟ تقرر ہوا, یعنی ان کا کہہ لیجئے کہ وہاں ان کو بطور استاد کے رکھا گیا. پریم چند نے تقریباً 1 درجن ناول اور 300 سے زیادہ افسانے لکھے اور ان کا شمار اردو کے اہم ترین ناول اور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. ان کی وفات 1936 کو ہوئی تھی. نرملا, بیوہ, میدان عمل, بازار حسن, گودان ان کی مشہور ناول ہے. کیا ہے بھائی؟ ان کی مشہور ناول ہے. بس اتنا مختصر جان لیجیے. اگلا سوال ہے کہ سید احتشام حسین کون تھے؟ پروفیسر احتشام حسین قصبہ ماہل ضلع اعظم گڑھ میں 1912 میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 1912 میں پیدا ہوئے. اور اپنے قصبے میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے بھائی؟ الہ آباد گئے. کہاں گئے؟ الہ آباد گئے. اور الہ آباد میں ہی جو پریاگ راج ہے 1972 میں ان کی وفات ہوئی. سید صاحب کا شمار صف اول کے نقادوں میں ہوتا تھا. وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے اور کئی کتابوں کے مصنف تھے. تنقیدی جائزے, روایات اور بغاوت, ادب اور سماج, ذوق ادب اور شعور, افکار و مسائل, اعتبار نظر ان کی اہم تصانیف میں شامل. یہ سب ان کی کتابیں ہیں. کون کون سی بھائی؟ دیکھ لیجئے گا. روایت اور بغاوت ہے نا, ادب اور سماج, کتنی اہم کتاب ہے. یہ کتاب کا دے کر کے ایک سوال میں آپ سے پوچھ لے گا کہ صاحب ان کے مصنف کا نام بتائیے, تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ذوق و ادب اور شعور یہ سب ان کی کتابیں ہیں. یہ سب سید احتشام حسین صاحب کی ہیں جو ایک نقاد تھے. انہوں نے امریکہ اور یورپ کا ایک سفر نامہ بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بچوں کے لیے اردو کہانی نامی کتاب لکھی, جس میں اردو کہانی, یہ نام ہے کتاب کا, اردو کہانی, جس میں اردو زبان و ادب کی مختصر تاریخ بہت ہی آسان اور دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی میر انیس صاحب, کون؟ میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے. ان کا اصل نام میر ببر علی تھا. کیا نام تھا؟ میر ببر علی نام تھا. ان کے والد کا نام میر خلیق تھا جو ایک معروف مرثیہ گو تھے. کیا تھا بھائی؟ مرثیہ گو تھے. مرثیہ گوئی کی تاریخ میں میر انیس کا ایک بڑا مرتبہ ہے. انیس کے مرثیے کی بہت سی خوبیوں کا حامل ہے. جو انیس کا مرثیہ ہوا کرتا ہے بہت سی خوبیوں کی حامل ہے, جیسے بیان کی صفائی, سلاست اور جذبات نگاری, یہ بہت اہم چیز ہے. اور مناظر فطرت کی تصویر کشی اور خاص کر ڈرامائی تاثر کو ابھارنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی. کن کو بھائی؟ میر انیس کو. میر ببر علی جس کا اصل نام ہوا کرتا تھا. میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ رباعیاں, نوحے اور سلام بھی لکھے ہیں. اردو دنیا میں وہ اپنے مرثیوں کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا. اب ایک نام یہاں ظاہر سی بات ہے ادیبوں کی ہو رہی تھی, ان میں ایک بڑے ادیب اور ایک بڑے قلمکار, مصلح, سماج سدھارک کہہ سکتے ہیں آپ, جس نے بڑا کام کیا نہ صرف یہ کہ دلتوں کے لیے بلکہ ہندوستان کے لیے, ہم سب کے لیے, ہر دبے کچلے غریب مسکین کی آواز, ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. ان کے بارے میں تھوڑا جان لیں, چونکہ یہ کتاب میں آ رہا تھا تو اس کے لیے اس کو بھی نوٹس میں شامل کر لیا گیا. ڈاکٹر صاحب کا اصل نام کا بھیم راؤ سکپال تھا. وہ 14 اپریل 1891 عیسوی مدھیہ پردیش کے قصبے مہو میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق مہاراشٹر کے مہار خاندان سے تھا. زندگی میں مختلف حالات سے گزرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا, یہاں تک کہ بھارت کا آئین لکھنے کا سنہرا کام انہوں نے کیا اور ان کا سہرا بھی انہی کے سر باندھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا.
امبیڈکر کا خیال تھا کہ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. کس کا خیال تھا کہ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے؟ اسٹیٹمنٹ کی شکل میں یہ کوشچن آپ سے بھی PSC پوچھ سکتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ قومی اتحاد اور ایکتا پر بہت زور دیا ہے اور انہیں بھارت کے دستور کا معمار بھی کہا جاتا ہے, اور بھارت کا یہ عظیم رہنما 6 دسمبر 1954 کو دنیا سے رخصت ہو گئے, چل بسے. اب جو ایک ادیب ہے شیخ ابراہیم ذوق, ذوق کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ محمد ابراہیم تھا. دلی میں پیدا ہوئے اور 1788 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی اور وفات دلی میں ہی ان کا ہوا. کب ہوئی بھائی؟ 1854 میں. وہ ایک سپاہی کے بیٹے تھے اور انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی. وہ شاہ نصیر کے شاگرد اور بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے. شاہ نصیر کے شاگرد تھے اور بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے ان کے یہ کیا تھے؟ استاد تھے. ان کو درباری شاعر بھی کہا جاتا ہے. اقبال سے بڑی اقبال بولتے ہیں, غالب صاحب سے ان کی بڑی ادبی چشمک رہا کرتی تھی. بہادر شاہ ظفر نے انہیں ملک الشعراء اور خاقان ہند کے خطاب دیے اور ان کی اصل پہچان قصیدہ نگار کی ہے. یہ سوال ہے کہ بھائی ابراہیم ذوق صاحب کی جو اصل پہچان ہے وہ کیا ہے؟ ابراہیم ذوق صاحب کی اصل پہچان کیا ہے بھائی؟ قصیدہ نگار کی ہے. بالخصوص بہادر شاہ ظفر پر لکھے ہوئے قصیدے لکھے انہوں نے خوب, لیکن وہ غزل کے بھی قابل ذکر شاعر ہیں. ذوق نے اپنے کلام میں نیاپن پیدا کرنے کے لیے اردو زبان اور مہارت کے صفائی پر خاص توجہ دی تھی, اور یہ خاص بات ہے. ایسے ہی اور بھی ہمارے پاس لسٹ ہے پوری, اور ایسے ہی آپ لوگ پڑھتے رہیں. فی الحال اتنے ہی آپ دیکھیں گے. ویڈیوز تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے, لوگ دیکھ نہیں پاتے. مختصر میں آپ ان کو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے ہی ہم آپ کے پاس کچھ نہ کچھ نیا لاتے رہیں گے, اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی میراتھن لے کر کے ایسے ہی ماسٹر نوٹس کی شکل میں آپ کے پاس لے کر آئیں گے. آپ نوٹ کرتے چلیے, پڑھتے چلیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھ ہی رہے ہوں گے, اور انشاءاللہ 5000 کوشچن کا وعدہ ہے میرا, اور نوٹیفیکیشن آنے دیجیے. اس کے بعد صرف کوشچن اور ڈسکشن ہی چلا کرے گا. ٹھیک ہے بھائی. تھیوری کی کلاس تھی, ہمارے ایک متر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ تھیوری کی بھی کلاس تھوڑا لائے کیجیے, تو یہ تھوڑا سا مختصر میں اردو ادب کو میں لے کر آیا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن اللہ نے چاہا تو ایک پورا جو ہے میراتھن کم سے کم 50 منٹ کا, جتنا بھی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے قواعد کا جو سیکشن ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے بھائی, چلیے فی الحال کے لیے اتنا ہی. دیجیے مجھ کو اجازت, انشاءاللہ پھر جلدی ہی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, فی امان اللہ. بس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ لوگ اس کو شیئر کیا کیجیے اور لوگوں تک پہنچائیے بطور ایصال ثواب, اور کسی کے بھلائی کا ذریعہ بنیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا کام بن جائے, تو بہتر ہوگا اس کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا اجر آپ کو ملے گا. اور کمنٹ ضرور کیا کیجیے بھائی, ہے نا, اس سے ایک موٹیویشن ملتا ہے آپ کو بھی, مجھے بھی, دیکھنے والوں کو, پڑھانے والوں کو, سب کو. یہی ایک مادھیم ہے ہم سے آپ سے جڑنے کا. خیر چلیے پھر ٹھیک ہے, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلدی. ٹھیک ہے بھائی.